अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना है। और उससे पहले आपने करना है रिएक्शन को लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी दुआओं में मेरे लाइक करने वालों के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी शामिल हो सकें। और अपनी दुआ में मुझे याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़े ही मज़े के पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम अरबी की। अरबी ने थंबनेल लगाया और थंबनेल के ऊपर कैश किया सलमा बाजी के दोनों छोटे बच्चों को। जी बिल्कुल, हानिया और मुस्तफ़ा की तस्वीर लगाई है और साथ ही लगा दिया, लिखा क्या है जनाब, मुल्तान एयरपोर्ट। ठीक, और फिर ख़ुद बताते हैं कि ये सारा दिन की मसरूफ़ियत के बाद रात में घर में चिकन बनवाते हैं और कहते हैं कि इत्तेफाक से चिकन ज़्यादा आ गया और कॉल आ गई जनाब, मुझे उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना है। यानी कि आने वाले ने इनको बिल्कुल भी नहीं बताया था। आने वाला बिल्कुल गलती से ही जहाज़ पर चढ़ गया था। आने वाला बाय मिस्टेकन कराची पहुंच गया। उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, उसकी कोई तैयारी नहीं थी और वो सडनली अचानक से गलती से कराची के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ गया। इसलिए इत्तेफाक से इसके घर में चिकन ज़्यादा आ गया और खाना ज़्यादा बन गया। हालांकि इसके खाने को देखकर लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा लोगों का खाना है। ठीक, खैर सबसे बड़ी निशानी यही थी। इसने तो यहाँ थंबनेल के ऊपर बच्चों की तस्वीर लगाई और इसने कहा कि आगे चलकर बताता हूँ, आगे चलकर बताता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कौन आया है, ये तो सरप्राइज़ है, ये तो सरप्राइज़ है, आगे चलकर बताता हूँ। इसने एयरपोर्ट पर अगले को रिसीव करना भी नहीं बताया। मुझे तो यही लगता है किसी की सवारी थी जनाब, किसी ने बुकिंग कर रखी होगी या इनका कोई गाँव का दोस्त, पुराना साथी, सऊदीया का कोई बंदा, कोई मेल जो है वो वापस आया है। और ये पूरे व्लॉग में यही कहता रहा एंड तक, आगे चलकर आपको बताते हैं कौन आया है, आगे चलकर आपको बताते हैं। सुबह भी हो गई, आगे चलकर आपको बताते हैं। और कहानी को वहीं अधूरा छोड़ दिया और कहता है कि आप गेस करें, आप अंदाज़े लगाएं कि कौन आया है। और नीचे कमेंट सेक्शन में लोग अंदाज़े लगाना शुरू हो गए। वही मैंने कहा ना कि इनको सब्सक्राइब करने वाले भी काट के उल्लू ही हैं। सबसे पहले तो हम इसकी वो वाइट कढ़ाई नाम की जो इसने चीज़ बनाई थी चिकन के साथ, वो उसको ही देखकर हम बता देते हैं कि कोई सिंगल मेल ही इनके घर में आया है। अगर कोई फैमिली आती, जैसे किसने सलमा के बच्चों की तस्वीर को वहाँ कैश किया है, जो ये बहन भाई आजकल कैश करवा रहे हैं। अच्छा, ये और इसकी जो बहन आयशा है वो सेम चीज़ें कैश करवाना शुरू कर देती है। वो जब अब्बा का कंटेंट लाई तो ये भी अब्बा का कंटेंट ले आया। ठीक है, और वो जब अब लेकर आई है सलमा के बच्चों के लिए गिफ्ट्स, उनके एक एक के नाम लिख लिख कर गिफ्ट्स बताती है, थंबनेल पर लिखती है। अंदर कुछ दिखाए ना दिखाए, साढ़े को टाइम नहीं जैसी जाके देखा तो एक एक का नाम ले लेकर वो थंबनेल आजकल लगा रही है, यूज़ कर रही है, उनके टाइटल्स को, उनके थंबनेल्स को कैश करवा रही है। वहीं ये बंदा भी उन्हीं के बच्चों को, सलमा के बच्चों को अपने थंबनेल्स पर लगाकर कैश करवा रहा है। अब इससे जब निकलेगा कोई और तो इससे सवाल करने वाले भी जुर्रत डालें और कहें कि ये कहाँ की तुकबंदी है कि आप किसी के बच्चों को यूँ कैश करो। क्योंकि इसकी उस थोड़ी सी हंडिया सी पता चल गया था कि कोई फैमिली नहीं आ रही, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सिंगल पर्सन आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई फैमिली आनी होती तो सितारा सलमा जो है वो दूध पीती बच्ची नहीं है कि वो वहाँ की अपनी पैकिंग, अपना एयरपोर्ट जाना, अपनी सीट्स कंफर्म होना, वो तमाम चीज़ें कैश ना करवाए। ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सदमा बाजी या उसके बच्चे कोई भी इसके घर नहीं आ रहे हैं। हाँ, मेल्स में से कोई हो सकता है, हो भी सकता है कि इसका भाई हो, मुझे वो भी नहीं लगता कि वो हो, लेकिन इसका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई ख़ानदान का दोस्त, कज़न वगैरह। लेकिन फैमिली फ्रेंड से ज़्यादा, या इसके फ्रेंड जैसे कि ये सऊदीया में रहकर आया है, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। लेकिन कैश करवाना ये नहीं छोड़ते हैं, ये इनकी ख़ानदानी आदत है इन बहन भाइयों की। खैर, बात करते हैं जनाब सितारा यासीन के व्लॉग से रिलेटेड। सितारा ने बड़ी ही खूबसूरत कपड़े दिखाए हैं, बड़ी अच्छी शॉपिंग की है। रेड सूट जो है, रेड ड्रेस उसका मुझे बहुत पसंद आया, जिसके ऊपर गोल्डन काम हुआ था, गले के ऊपर रेड प्रिंटेड सा था, जिसका उसने कहा कि काफ़ी जो है वो स्टाइलिश सा कट है शर्ट का, जिसका वो कह रही थी कपड़ा भी बहुत अच्छा है और कैजुअल यूज़ में बहुत ही खूबसूरत है। वो मुझे बहुत पसंद आया। सारी ही शॉपिंग अच्छी थी, लेकिन जो उसने आउटलेट पर दिखाया था गोल्डन वेलवेट में, वो मुझे बहुत पसंद आया था। शायद वो लिया नहीं, या लिया है अभी दिखाया नहीं। खैर, बहुत अच्छी शॉपिंग की, बहुत अच्छी व्लॉगिंग की। उसके ऊपर थोड़ा सा जो रिएक्शन है वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगी। यहाँ एक अहम पॉइंट था जनाब, एक हेटर खातून को मैं परसों या तरसों सुन रही थी।
وہ بات کر رہی تھی اور ان کی بات مجھے کافی اچھی لگی، ان کا پوائنٹ مجھے کافی اچھا لگا۔ دیکھو جاذب جو ہے وہ کھلے دل کی عورت ہے، وہ کسی ایسی چیز کے اوپر مطلب یہ نہیں کہ اب سوچ لیا کہ یہ بندہ غلط ہے تو غلط ہی ہے، نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر جاتے ہو جہاں سے لگتا ہے کہ نہیں بھئی آپ کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی بات کو صحیح سمجھتے ہو۔ لیکن یہاں پر ہیٹر اور سپورٹر کے بیچ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ نشیب و فراز جو ہوتے ہیں نا سیزن کے فلو کے، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، گو ود فلو کے ساتھ لوگ ہیں۔ یہاں پر جب کنٹروورسی ستارہ کے خلاف آتی ہے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب کنٹروورسی ستارہ کے دشمنوں کے خلاف آتی ہے لوگ اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہاں پر نام انٹروڈیوس کروایا تھا شاپر کا، جو کہ ستارہ کے بہت سے سپورٹرز کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ شاپر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے نا جو کبھی یہاں پلٹ کبھی وہاں لڑک، تو انہوں نے ان کا نام شاپر رکھ دیا تھا۔ اور یہاں اب اتنے یہ 2 سال کے ان کے تمام اگر میں سینیریوز کا انالیسس کروں تو میں بتا سکتی ہوں کہ یہ خود کسی شاپر سے کم نہیں ہیں، کیونکہ کبھی پٹڑی پر چلتی ہیں، کبھی اترتی ہیں، کبھی گیئر لگاتی ہیں اور کبھی ریورس چلی جاتی ہیں۔ جی بالکل، خیر وہ کون ہے کون نہیں ہے نہ میں یہاں لکھ رہی ہوں، نہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، جو لکھے گا وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ خیر تو یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ ان کا ایک پوائنٹ تھا، وہ پوائنٹ کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں۔ وہ پوائنٹ کیا تھا جناب، جب یہ عائشہ کا باپ جو ہے حاجی غلام لائیو آیا تھا تو اس نے کافی ساری باتیں کی تھی اپنی اور آنٹی کی شادی سے ریلیٹڈ۔ اس میں ایک پوائنٹ تھا اس کا کہ آخری عمر کی شادی جو ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی، آخری عمر کی شادی اپنی مجبوری سے کی جاتی ہے، آخری عمر کی شادی اپنی ضرورت سے کی جاتی ہے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور وہاں پر ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی لگی، اس بندی نے یہ کہا اور یہی میں بھی سوچ رہی تھی، یہی میں بھی کہہ رہی تھی کہ اگر جیسے شخص جیسے کہ یہ نین نجمہ کہتی ہے یا عائشہ کہتی ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ غسل خانے میں گر گیا اور وہاں پڑا رہا اور وہ خود ہی پھر کچھ دیر بعد اٹھا اور نکلا، وہاں اسے نکالنے والا کوئی نہیں تھا، تو یہاں پر اگر آنٹی اس کو اٹھاتی، آنٹی ہوتی ساتھ، ظاہر سی بات ہے ستارہ کی ماں بھی ضعیف ہے نا، جوان تو ہے نہیں، وہ خود گھٹنوں کی مریض ہے، اگر وہ جاتی اس کو اٹھاتی میں بھی وہ بھی گر جاتی، اور جب دونوں ہی گر جاتے تو پھر ان کو نکالنے والا وہاں سے کون ہوتا، اور اگر ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے تو کسی ایک کا بچنا مشکل ہو جاتا، اور پھر انہی لوگوں نے کہنا تھا کہ ان کی ماں تو ہمارے ابا کے اوپر کل پڑھوا دی، ان کی اماں نے، ہمارے ابا کی یہی وہ نکلیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں نا، یہاں کچھ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوب الاؤ نہیں کرتا۔ خیر گائیڈ لائن کے خلاف تو جانا نہیں ہم نے، تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ یہ پوائنٹ بھی بہت زبردست تھا، لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ آخری عمر کی شادی جو ہے اگر وہ اتنی ضروری ہوتی تو ساجد کے باپ نے کیوں نہیں کی؟ ساجد بھی اپنے باپ کی کب کی شادی کروا چکا ہوتا، آخری عمر کی شادی، اس کا باپ بھی تو ہے نا، کتنے سالوں سے اس کی بیوی مر گئی ہے اور وہ ہٹا کٹا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے صحیح سے جگہ نہیں ہے، کبھی وہ ایک بیٹے بہو کے گھر ہوتا ہے وہاں وہ تنگ ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے بیٹے بہو کے گھر چلا جاتا ہے وہاں وہ تنگ ہو جاتا ہے تو واپس گاؤں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی ایک آؤٹنگ بنائی ہوئی ہے۔ اگر اس کی مثال کے طور پر بیوی زندہ ہوتی تو وہ بھی اپنی پسندیدہ جگہ پر رہتی۔ ایک اور چیز بتاؤں، جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں جن میں خاتون ہو گئیں خاص طور پر، وہ زیادہ گھومنا پھرنا پسند نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں جہاں سکھ سہولت مل جائے، ساری زندگی انہوں نے چولہے چوکھے اور ساری مسائل پریشانیاں فیملی کی جھیلی ہوتی ہیں نا، جب انہیں کوئی کہے نا کہ اماں اب تم بیٹھ کر کھاؤ، تم اب سکون سے گرمی چھوڑو اے سی میں سو، ٹھنڈک چھوڑو تمہارے لیے ہم ہیٹر لگاتے ہیں، تو وہ اماں شکر کر کے وہیں پڑی رہتی ہیں، وہیں رہنا پسند کرتی ہیں۔ لیکن جو بابے ہوتے ہیں نا، یہ اس عمر میں جو آخر کی عمر ہوتی ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کم سے کم گھومنے پھرنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نہیں اب میں گاؤں جاؤں گا، گاؤں کا ساگ کھاؤں گا، گاؤں میں گھی کھاؤں گا، جب گرمی لگتی ہے تو کہتے ہیں نہیں گاؤں میں اب میری نہیں بنتی، مجھے سٹی جانا ہے، سٹی میں اے سی والے بیٹے کے گھر میں رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بوڑھوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہی سچویشن سیم یہاں پر ستارہ کے سوتیلے باپ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ساجد کا باپ جیسے کہ گھوم پھر کر رہا ہے اور ساجد کی ماں زندہ ہوتی اور وہ ساجد کے گھر میں رہتی تو کیا یہ باتیں ایسے ہوتی؟ نہیں۔ انہوں نے یا تو یہ کہہ دینا تھا ہیٹرز نے کہ ستارہ اپنے سسر کو آئے دن گھر سے نکال دیتی ہے، یا کچھ اور بہانے لگا دینے تھے۔ خیر یہاں پر میں بات کر رہی تھی کہ بوڑھے کی تیسری شادی، اگر تیسری شادی اتنی ضروری ہوتی تو ساجد کے باپ نے کب سے کر لی ہوتی۔ سیکنڈ چیز جو میرا اپنا اوپینین ہے، یہ تو اس بندی نے کہا نا کہ ساجد کے باپ
کی جو ہے وہ تیسری شادی مطلب دوسری شادی کیوں نہیں، پھر تو وہ بھی کر لیتا. اور واقعی اس نے یہ بھی کہا کہ اس بات پہ تو ساجد کے باپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ ان کے پورے خاندان میں ایک واحد وہی شخص ہے جو اس عمر میں بھی ہے اور اس نے دوسری شادی نہیں کی. واقعی بھائی اکبر نے بھی 3 شادیاں کھڑکا دیں، اور انور کی بھی دوسری شادی ہے، اور یہ جو ہے حاجی غلام کی بھی 2 شادیاں ہو گئی، تیسری اس کے بچے کروانے پہ تلے ہوئے ہیں. اور پیچھے رہ گئے ہیں جناب کون، ڈی ڈی کی بھی 2 شادیاں ہو گئیں، ساجد کی بھی 2 شادیاں ہو گئیں، اور یہاں تک کہ سمیرہ اور فاطمہ جو ہیں ان کے باپ کی بھی 2 شادیاں ہیں. اب یہی ایک تو وہ تھے یاسین انکل جو ایک ہی شادی کے ساتھ شاید دنیا میں آئے اور چلے بھی گئے، آئے تو نہیں شادی کے ساتھ، مطلب ایک ہی شادی کی اور چلے بھی گئے. پیچھے رہ گئے یہ ساجد کے والد صاحب، انہوں نے اتنی عمر گزار لی، دوسری شادی نہیں کی، تو اس کے اوپر ان کو ایوارڈ تو بنتا ہے. واقعی ساجد بھائی آپ کو اپنے ابا کو ایوارڈ دے دینا چاہیے کہ اتنی شرافت کے ساتھ وہ اب تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی کہ آخری عمر میں شادی اتنی ضروری نہیں ہوتی، اگر ضروری ہوتی تو انکل نے ضرور کی ہوتی. اور سوچو یک نہ شد 2 شد، ایک بزرگ کو سنبھالنا. کئی بار اس کے بچے، اب جیسے کہ شاہد ہے نا، ہاں شاہد نے یہ حرکت کی ہے کہ باپ کو وہ کچہریوں تک لے کر گیا ہے پراپرٹی کے سگنیچرز وغیرہ کے لیے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہاں دال نہیں گلے گی ساجد اور زاہد کے بغیر، تو چپ کر کے گاؤں میں جا کر اپنے باپ کو ڈال دیا اور خود سٹی میں بیٹی کے گھر عیش کی زندگی گزارنے کے لیے پہنچ گیا. باپ کو وہاں بے یار و مددگار بغیر خدمت کے کسی کے اوپر بھی چھوڑ دیا کہ چلو بھائی کاشف تمہاری بیوی اور تم اس کو سنبھالو. یہ ہوتے ہیں حالات. لیکن انکل نے اس سچویشن میں دوسری شادی نہیں کی. اس کو پتہ تھا کہ جہاں میں 1 رول رہا ہوں پھر ہم 2 رولیں گے. لیکن یہاں حاجی غلام کی اسٹریٹجی ہی الگ ہے. وہ کہتا ہے میں گر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، مجھے کھانسی لگ گئی ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، میرے پاس بیوی ہونی چاہیے. آپ کے پاس بیوی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کے بچے ہونے چاہیے جو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور آپ کی الٹی سیدھی حرکتوں سے آپ کو روکیں. خیر، تو یہاں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے کہ انکل جو ہے اس نے شادی کر لی ہے، بیوی اس کے ساتھ ضروری ہے، تو ایک اور چیز بھی مجھے سمجھ نہیں آتی نا کہ آئے دن یہ ستارہ کے سوتیلے باپ کے ساتھ ہی ایشو کیوں ہیں، عربی اور عائشہ کے باپ کے ساتھ ہی ایشو کیوں ہیں. کھانسی اسے چھڑ جاتی ہے، دمہ اسے لگ جاتا ہے، باتھ رومز میں وہ گر جاتا ہے. حالانکہ جب وہ گیا تھا تو عائشہ نے خوب جم کرتے ہوئے دکھایا تھا، اور صرف اس لیے دکھایا تھا کیونکہ عائشہ اور عربی کی پلاننگ تھی کہ ہم اپنے باپ کو فٹ فاٹ دکھائیں گے. کچھ دن بعد ہم جو ہے آنٹی کے اوپر بات کرتے پھر ہفتے کے اندر اس بات کو لے کر جائیں گے ابا کی تیسری شادی کے اوپر، اور پھر ٹانگیں کانپ جائیں گی آنٹی کی بھی، ستارہ کی بھی، اور وہ ڈر مر کے جو ہے وہ ابا کے پاس دوڑتی گاؤں پہنچ جائیں گی. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. طریقہ کیا تھا اس کا؟ عائشہ کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ابا کی جم دکھانی تھی، ابا کو ہٹا کھٹا دکھانا تھا کہ میرے ابا کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن سچویشن الٹی پڑ گئی اور الٹا پتہ چلا جی ابا جی گر بھی گئے ہیں، ابا جی رود ہو بھی رہے ہیں، ابا کھانس رہے ہیں، ابا کو استحمہ ہو گیا ہے، ابا بیمار ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اتنے بیمار بڑھو شخص کے ساتھ کون شادی کر سکتا ہے؟ جناب آپ کے گاؤں کے ہی مسجد کے امام صاحب جو ہیں، وہ جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، وہی کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو، ان کے جاتے جاتے کسی بیچاری کو بیوہ کا ٹیگ کیوں لگوا رہے ہو، اس کے ساتھ بھی پھر تم نے یہی حرکتیں کرنی ہیں. کل آ کو تمہارے ابا نے تو دنیا سے چلے جانا ہے اور تم نے پھر اسے چھتر مار کے یہاں سے نکالنا ہے، جو کہ ریالٹی ہے عربی، عائشہ اور نی نجمہ کی، اجگر سمیت. جی بالکل، یہ چاروں اپنے باپ پہ ہی گئے ہیں. اچھا خیر، تو میں بات کر رہی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ساجد کا باپ کیوں نہیں واش رومز میں گر جاتا؟ ساجد کا باپ جو ہے وہ ساجد کے گھر سے جانے کے بعد، ساجد کے گھر کے اندر بھی فٹ فاٹ رہتا ہے، ساجد کے گھر سے جانے کے بعد گاؤں میں بھی وہ کہیں نہیں کسی کو کہتا کہ میں تو کھانس کے مر گیا، مجھے تو دمہ ہو گیا، میں تو باتھ روم میں گر گیا، مجھے تو اتنے دن سے روٹی نہیں ملی، میں تو چائے پاپے کھا رہا ہوں، میرا تو کوئی جینا نہیں، کوئی مرنا نہیں، اس عمر میں تو اکیلے ہی ہوتے ہیں، اس عمر میں تو بچے ہی سنبھالنے پڑتے ہیں، اس عمر میں تو بس انسان اکیلا ہی بہتر ہے، شادی کا کیا فائدہ ہوا، میری والی تو میرے پاس ہے نہیں. مطلب یہ رونے دھونے جس کو کہا جاتا ہے رنڈی رونا، تو یہ رنڈی رونا کبھی گرنے کا، کبھی بیمار ہونے کا، کبھی کس چیز کا، کبھی کس چیز کا، یہ حاجی غلام کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ یہ انکل امین کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. حالانکہ دونوں سیم خاندان کے ہیں، تقریباً دور پار کے رشتہ دار ہی ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو امین انکل ہیں وہ ہٹے کٹے ہیں، نہ وہ گرتے ہیں، نہ ان کو وہ کھانستے ہیں، نہ پڑوسی آ کے ان کو جو ہے ان کی خبر گیریاں کرتے ہیں، نہ وہ رات میں چارپائیوں سے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تمام کے تمام ڈرامے جو ہیں اس کے
حاجی غلام کے یہ گاؤں جا کر ہی کیوں شروع ہوتے ہیں اور دوسری بیوی ہونے کے بعد ہی کیوں شروع ہوتے ہیں؟ کہیں دوسری شادی کر لینے سے انکل کو کمزوری کچھ زیادہ تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے سانس بھی اکھڑتا ہے، چکر بھی آتے ہیں، باتھ روموں سے بھی گر جاتے ہیں، نیند میں اتنا ڈرتے ہیں کہ بستر سے گر جاتے ہیں، اور بیوی کی یاد آتی ہے تو کھانسی ایسی چھڑتی ہے کہ جو ہے رولے ڈالنے پڑ جاتے ہیں وائی ٹی کے اوپر۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہاں انکل امین جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں، وہ بھی سیم ایج کے ہیں، ایج میں کسی کی ڈفرنس نہیں ہے، ان کے بھی پوتے پوتیاں بڑے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں اس کی تو پوتی کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کی جو بڑی پوتی ہے اس کی ہیرا کی بہن، وہ شادی شدہ ہے، پھر ہیرا شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، مدنی جوان ہے۔ اس کے علاوہ شاہد کی بچیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، ستارہ کے بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اچھی خاصی ایج کے ہیں۔ ان کے تو بھی کسی حاجی غلام کے تو بھی کسی پوتے پوتی کی میرے خیال شادی وادی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی شادی اس کی 89 کی ہے۔ تو کہنے کو اگر دیکھا جائے تو حاجی انکل امین جو ہیں وہ حاجی غلام سے ایج میں بڑے ہیں۔ تو یہ کیا گیم ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا ڈرامہ ہے، یہ آپ سب کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا، ہمیں تو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ خیر، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اس عمر کی شادی جو ہے وہ الٹا مزید پریشانیاں کریٹ کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے سفید سر کے ساتھ آپ کا جیون ساتھی لے لیا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید فیملیز کو پریشان کرنے کی اور مزید خواتین یا مردوں کی زندگی اجیرن کرنے کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔